बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे। बस एक छोटी सी दरख्वास्त, आप समझ तो गए होंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्री है और हमारा काम बन जाएगा। और वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अज़ीज़ान गिरामी, इधर मालो दौलत और अशरफियों की चमक तंजर के ईमान पर डाका डाल चुकी थी, और उधर तंजर का साथी साद बिन अबी कैस कुतैबा बिन मुस्लिम के सामने खड़ा था। वो अभी अभी वापस पहुंचा था। उसने रास्ते में बहुत कम आराम किया था। थकावट से इसका इतना बुरा हाल था कि इसके लिए अपने कदमों पर खड़ा रहना मुहाल हो रहा था। लेकिन वो किसी न किसी तरह हिम्मत करके कुतैबा के सामने खड़ा था। इसका ख्याल था कि वो अपने कदमों पर खड़ा होकर पहले कुतैबा को ये इत्ला देगा कि वो बैकन में जिस मकसद के लिए गया था वो फ़र्ज़ पूरा कर आया है। लेकिन कुतैबा ने इसकी दिगरगू हालत भांप ली थी। कुतैबा ने साद को आराम करने के लिए कहा और यह भी कहा कि वो इसे खुद ही बुला लेगा। कुतैबा चला गया तो साद भी खाने पीने के बाद आराम करने के लिए लेट गया। थकन इतनी थी कि वो लेटते ही सो गया। वो इस कदर गहरी नींद सोया था कि फिर अगली सुबह ही उसकी आंख खुली। वो नाश्ते वगैरह से फारिग हुआ तो एक खिदमतगार उसे कुतैबा बिन मुस्लिम के पास ले गया। इस वक्त कुतैबा बिन मुस्लिम अपने ख़ास कमरे में मौजूद था। वो अकेला नहीं था। साद ने देखा कि वहाँ फ़ौज के आला अहदेदार और तमाम अहम अफराद मौजूद थे। कुतैबा बिन मुस्लिम अहम सलाह मशवरे के लिए हमेशा इसी कमरे को इस्तेमाल करता था। साद बिन अबी कैस को देखकर कुतैबा बिन मुस्लिम ने उसे अपने साथ वाली नशिस्त पर बैठने को कहा। वहाँ मौजूद तमाम अहम अफराद के चेहरे सवालिया निशान बने हुए थे और इनकी नज़रें साद के चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। वो जानते थे कि साद को किस मकसद के लिए बैकन भेजा गया था। कुछ रस्मी किस्म की गुफ्तगू के बाद कुतैबा बिन मुस्लिम ने सबको खामोश होने का इशारा किया और फिर उठ खड़ा हुआ। अब मैं असल मौजू की तरफ आता हूँ, कुतैबा ने कहना शुरू किया, जिसके लिए ये इजलास बुलाया गया है। आप लोग जानते हैं कि अब पहाड़ों पर बर्फ़ पिघल चुकी है। वो मौसम आ गया है जिसका घोंसलों में बंद परिंदों को इंतज़ार होता है। बर्फ़ पिघलने पे ये शिकारी परिंदे अपने घोंसलों से निकलते हैं और शिकार की तलाश करते हैं। अब हमारे लिए भी लाजिम होता जा रहा है कि अपने मस्कन से निकलें और इस तूफ़ान को उठने से पहले ही दबा दें जो कि शुमाल से उठ सकता है। यहाँ कुतैबा का इशारा शुमाल के इन इलाकों की तरफ था जहाँ छोटी छोटी रियासतें इस्लामी सल्तनत के ख़िलाफ़ आए दिन बगावत करती रहती थीं। वो बगावतों की इस आग को हमेशा के लिए सर्द कर देना चाहता था। इसके अलावा इसके सामने वो इलाके भी थे जो बड़े ज़रखेज़ थे और इस्लामी सल्तनत में शामिल न थे। ये इलाके बड़ी कशिश के हामिल थे। बैकत का किला बंद शहर हमारा मुंतज़िर है, कुतैबा बिन मुस्लिम ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा। लेकिन ये जहन में रखें कि यह शहर हमें आसानी से नहीं मिलेगा। बड़ी सख्त मुज़ाहमत की तवक्को है। अब तक हमने जितने मार्के भी लड़े हैं ये इन सब से मुख्तलिफ साबित होगा। पहले हमने छोटी मोटी बगावतें कुचली हैं या फिर कुछ इलाके बगैर लड़े हमारी झोली में आ गिरे। यहाँ हमें लड़ना होगा और ऐसे लोगों से लड़ना होगा जो मरना और मारना जानते हैं। मैं आपको किसी खुशफहमी में नहीं रखना चाहता। मैं आपके सामने हक़ाइक़ पेश कर रहा हूँ। ये हक़ाइक़ कुछ तल्ख़ ज़रूर हैं, मगर उन्हें नज़रअंदाज करना हमारे लिए ख़तरनाक हो सकता है। मेरे ख़्याल में आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। ऐ मेरे बाप के बेटे, कुतैबा के खामोश होते ही अब्दुल्ला बिन मुस्लिम जो इसका भाई था खड़ा होकर बोला, क्या इतनी लंबी तमहीद की ज़रूरत है? तुझे जो कुछ कहना है लगी लिपटी बगैर कह दे। जहाँ और जिस तरह हमें आजमाना चाहता है आजमा ले। अल्लाह की कसम तू हमें पीठ दिखाने वालों में से नहीं पाएगा। आफरीन है मेरे भाई तुझ पर। कुतैबा बिन मुस्लिम ने अब्दुल्ला बिन मुस्लिम की तरफ देखते हुए कहा, अल्लाह की कसम मैं तुम्हें पीठ दिखाने वालों में से समझता भी नहीं हूँ, लेकिन असल सूरत हाल से तुम लोगों को बाखबर रखना ज़रूरी समझता हूँ। इसने थोड़ा सा तवक्कुफ़ किया और फिर कहने लगा, बैकंद जहाँ हम हमला करने जा रहे हैं एक इंतहाई मजबूत किला है। वो पहाड़ी इलाका है और किला खासी बुलंदी पर वाक़ है, जिसकी वजह से इसे कुदरती तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। इसके अलावा किले की दीवारें खासी मजबूत हैं। ऐसी सूरत हाल में इस बात की उम्मीद नहीं कि बैकंद की फ़ौज इतनी मजबूत पनाहगाह छोड़कर बाहर आकर लड़े। इसके बावजूद मैं किसी खुशफहमी में मुब्तला नहीं रहना चाहता। हो सकता है कि हमारी तवक्को के ख़िलाफ़ वो लोग किला से बाहर निकलकर हम पर हमला कर दें। मैंने अपने तौर पर हमले का प्लान बनाया है, वो मैं आपके सामने भी पेश करूँगा। बेहतर होगा पहले साद बिन अबी कैस की रिपोर्ट सुन ले।
جو یہ بیگن سے لے کر آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی قتیبہ بن مسلم نے سعد کی طرف دیکھا۔ قتیبہ بن مسلم کا اشارہ پا کر سعد بن ابی قیس نے وہ تمام معلومات پیش کر دیں جو اس نے بیگن سے حاصل کی تھی۔ اس دوران قتیبہ بن مسلم نے اپنے سامنے ایک کپڑا پھیلا لیا تھا جس پر بیگن شہر اور قلعے کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ سعد کی معلومات کی روشنی میں وہ نقشے پر کچھ نشان لگاتا جا رہا تھا۔ وہ ان معلومات کی روشنی میں اپنے پلان میں تھوڑا بہت رد و بدل کرتا جا رہا تھا۔ جب تک سعد بن ابی قیس نے اپنی حاصل کردہ معلومات مکمل طور پر سنا دی، تب تک قتیبہ بن مسلم اپنے حملے کا منصوبہ مکمل کر چکا تھا۔ اس نے یہ پلان سب کے سامنے پیش کیا اور ان کی رائے مانگی۔ سب کے مشورے پر اس نے نقشے پر کچھ ترامیم کی اور جب سب متفق ہو گئے تو یہ اجلاس برخاست کر دیا گیا۔ تنظر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ باہر نکل کر قتیبہ نے سعد بن ابی قیس سے پوچھا، اس کا بیگن میں ٹھہرے رہنا مفید ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں نہیں، سعد نے کہا۔ ہم نے جتنی معلومات حاصل کر لی ہیں وہ ان میں اضافہ نہیں کر سکے گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم بیگن پر حملہ کریں تو وہ اندر سے کچھ مدد کر سکے۔ قتیبہ بن مسلم منہ سے کچھ نہ بولا اور پرخیال انداز میں سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ بخارا کے بادشاہ کو جب بیگن کے گورنر نے مسلمانوں کی متوقع حملے کی اطلاع دی تو اس کے بھی ہاتھ پیر پھول گئے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ اطلاع درست ہے؟ دروان خزانہ بے یقینی سے پوچھا۔ یہ اطلاع بالکل درست ہے علی جا، گورنر نے کہا۔ ہم نے مسلمانوں کا ایک جاسوس پکڑا ہے۔ اس نے انکشاف کیا ہے کہ قتیبہ بن مسلم کا لشکر بیگن پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ اس کے بعد دروان خزاں اور گورنر اس صورتحال سے نپٹنے کے لیے آپس میں صلاح مشورے کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں ایک رائے پر متفق ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد دوران خزاں نے بخارا کے ارد گرد موجود چھوٹی بڑی ریاستوں کے بادشاہوں کے نام مراسلے لکھنے شروع کر دیے۔ اس نے قتیبہ بن مسلم کی الغار کے متعلق اور ان سے مدد کی درخواست کی۔ اس نے لکھا تھا کہ اگر اس وقت انہوں نے مدد نہ کی تو بخارا کے بعد ان کی ریاستوں کی باری آئے گی۔ ایک مراسلہ اس نے سقط کے بادشاہ کے نام بھی لکھا۔ اس بادشاہ کا نام ترخون تھا۔ دروان خزاں نے فوری طور پر تمام ریاستوں کی طرف اپنے ایلچی دوڑا دیے۔ ان بادشاہوں نے دروان خزاں کو مدد کا فیصلہ کر لیا۔ ان سب نے اپنی اپنی فوجیں اکٹھی کر کے بیگن کی سمت روانہ کر دیں۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی بقا اسی میں ہے کہ وہ دروان خزاں کے ہاتھ مضبوط کریں۔ بیگن میں اتنی زیادہ فوج اکٹھی ہو گئی تھی جو قتیبہ کے لشکر سے کہیں زیادہ تھی۔ اس طرح بیگن میں قتیبہ کو پھانسنے کے لیے ایک پھندا تیار ہو چکا تھا اور قتیبہ بن مسلم بے خبری میں اس پھندے میں پھنسنے کے لیے اپنے لشکر کو بیگن کی طرف کوچ کا حکم دے چکا تھا۔ کوچ کا حکم ملتے ہی قتیبہ کے لشکر میں جوش و خروش پیدا ہو گیا۔ لشکر تیاری کی حالت میں تھا۔ سپاہی جوش و خروش میں نعرے لگا رہے تھے۔ کوچ کرنے سے پہلے قتیبہ بن مسلم نے حجاج بن یوسف کے نام ایک خط لکھ کر قاصد کے ہاتھ بھجوا دیا تھا۔ اس میں اس نے حجاج کو اطلاع دی تھی کہ وہ بیگن کی طرف کوچ کر رہا ہے۔ جب قتیبہ بن مسلم کو حجاج نے خراسان کا گورنر مقرر کیا تھا تو یہ ہدایت سختی سے دی تھی کہ وہ کوئی بھی اہم فیصلہ کرے تو اس کی اطلاع اسے لازماً دے۔ چنانچہ حجاج کی اسی ہدایت کے پیش نظر اس نے ہلمند پر حملہ کرنے سے پہلے حجاج بن یوسف کو اطلاع بھجوا دی تھی۔ اس اطلاع کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اگر کسی وجہ قتیبہ بن مسلم کسی مشکل کا شکار ہو جائے تو حجاج اس کے لیے کمک روانہ کر سکتا تھا۔ ادھر قتیبہ کے لشکر نے بیگن کی طرف کوچ کیا، ادھر متحدہ دشمن افواج اس لشکر کو ختم کرنے کے لیے زبردست تیاریاں کر رہی تھیں۔ قتیبہ بیگن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ بیگن والے اس کے حملے سے بے خبر ہوں گے۔ اس نے کوچ کے لیے جو راستہ منتخب کیا تھا اس کے مطابق وہ مرو سے کوچ کر کے مرو الرو آیا۔ یہاں اس نے فوج کو پڑاؤ کا حکم دے دیا۔ یہاں مناسب آرام کے بعد اس نے پڑاؤ اٹھایا اور عامل کے مقام پر جا پڑاؤ ڈالا۔ عامل سے کوچ کر کے اس نے اگلا پڑاؤ زم کے مقام پر کیا۔ زم اس دور میں دریائے جیہون کے کنارے آباد تھا۔ قتیبہ بن مسلم نے کوشش کی تھی کہ اس کے لشکر کا کوچ اور پڑاؤ خفیہ رہے۔ زم کے مقام سے اس کی فوج نے دریائے جیہون کو عبور کر لیا اور بیگن کے قریب پڑاؤ ڈال دیا۔ اب یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی کہ اس کا لشکر بیگن پر حملہ کرنے کی نیت سے یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے۔ یہاں سے قتیبہ نے اپنے چند جاسوس حالات کا جائزہ لینے کے لیے بیگن کی طرف بھیجے۔ انہوں نے رپورٹ دی کہ بیگن میں حالات معمول کے مطابق ہیں اور کسی قسم کی خاص سرگرمی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس رپورٹ سے یہ تاثر ملتا تھا کہ بیگن والے اس حملے سے بے خبر ہیں، لیکن یہ تاثر غلط تھا۔
بیکن میں ایک مخصوص قسم کی سرگرمی پائی جاتی تھی اور یہ سرگرمی صرف فوجی اور انتظامیہ کے حلقوں میں تھی۔ حکومت نے عام لوگوں کو مسلمانوں کے متوقع حملے کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ بیگن میں شہری زندگی اپنے معمول پر تھی۔ وہ لوگ قتیبہ بن مسلم کے لشکر کی آمد سے اس حد تک باخبر تھے کہ جب اس کا لشکر دریائے جیہون کو عبور کر رہا تھا تو ان کو اس کی اطلاع مل چکی تھی اور اس کے نتیجے میں بیگن کی فوج قلعہ بند ہو گئی تھی۔ قتیبہ بن مسلم نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا تھا وہاں سے بیگن ایک دن کی مسافت پر تھا۔ پڑاؤ ڈالنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے جاسوسوں کو ارد گرد کے علاقے میں دور دور تک پھیلا دیا کہ کسی فوری خطرے کی صورت میں وہ اسے اطلاع دے سکیں۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ بیگن کے قلعے کی برجوں اور فصیل پر سپاہی چاق و چوبند پہرا دے رہے تھے۔ ان کی نظریں بار بار تاریکی میں کچھ کھوج رہی تھی۔ ان کی تمام حسیات اس وقت سمٹ کر آنکھوں اور کانوں میں جمع ہو گئی تھی۔ وہ بار بار اس طرف دیکھتے تھے جدھر سے قتیبہ بن مسلم کے لشکر کی آمد متوقع تھی۔ رات کے سناٹے میں ایک گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز گونجنے لگی۔ سنتری چوکنے ہو گئے۔ ایک گھوڑا سوار قلعے کے باہر آ کر رک گیا۔ قلعے کے سب دروازے بند تھے۔ آنے والے نے آواز دے کر اوپر والوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی آواز اگرچہ سرگوشی کی مانند تھی لیکن رات کے اس سناٹے میں یہ سرگوشی صاف سنائی دی جا سکتی تھی۔ اس کی آواز اگرچہ سرگوشی کی مانند تھی لیکن رات کے اس سناٹے میں یہ سرگوشی صاف سنی جا سکتی تھی۔ کون ہو تم؟ برجی پر موجود ایک آدمی نے رعبدار آواز میں پوچھا۔ وہ غالباً کماندار تھا۔ ایک دوست، آنے والے گھوڑ سوار نے کہا، تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ اس کا لہجہ اب بھی سرگوشیانہ ہی تھا۔ تم ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ کماندار نے طنزی انداز میں پوچھا۔ فوراً اپنے گورنر کو اطلاع کرو۔ گھوڑ سوار نے کماندار کی طنز کو محسوس کرتے ہوئے سرد لہجے میں کہا، میں صرف گورنر سے بات کروں گا۔ فوراً میرے آنے کی اطلاع گورنر کو دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ کماندار کو گھوڑے سوار کے لہجے میں کوئی ایسی بات محسوس ہوئی کہ وہ اندر سے لرز گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ آنے والا کوئی معمولی آدمی نہیں لگتا۔ اس نے فوراً ایک سپاہی کو بھیجا کہ وہ گورنر کو اطلاع دے کہ ایک اجنبی قلعے سے باہر اس سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ ہنگامی حالات تھے اس لیے گورنر جلدی آ گیا۔ قلعے کی برجی پر پہنچ کر اس نے نیچے کھڑے سوار کو دیکھا۔ میں نے سنا ہے کہ تم ہماری مدد کے لیے آئے ہو۔ گورنر نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہاں محترم گورنر، گھوڑا سوار نے جواب دیا۔ تم اکیلے ہماری کیا مدد کر سکتے ہو؟ گورنر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں اکیلا نہیں ہوں جناب، گھوڑا سوار نے کہا۔ میں آپ کی مدد کے لیے سغت اور ارد گرد کے علاقوں سے ایک لشکر جرار لے کر آیا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر گورنر کے چہرے پر اطمینان اور خوشی کا تاثر ابھر آیا۔ اسے معلوم تھا کہ دروان خدا نے سغت اور ارد گرد کی ریاستوں سے فوجی امداد طلب کی تھی۔ اسے اطلاع ملی تھی کہ متحدہ افواج بیکن کی طرف روانہ ہو چکی ہے۔ وہ بڑی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہا تھا، اس لیے اچانک اس فوج کی آمد کی اطلاع غیر متوقع تھی۔ یہ فوج عین اس وقت پہنچی تھی جب قتیبہ کے لشکر نے بیگن سے ایک دن کی مسافت پر پڑاؤ ڈال رکھا تھا اور یقیناً اس نے اگلے دن آگے بڑھ کر بیگن کو محاصرے میں لینا تھا۔ اگرچہ اس متحدہ فوج کی آمد متوقع تھی لیکن گورنر بڑا محتاط اور کایا آدمی تھا۔ اس نے اندھا دھند اس اطلاع پر یقین کرنا مناسب نہ سمجھا اور چند سپاہیوں کو گھوڑ سوار کے ساتھ اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جلد ہی ان سپاہیوں نے واپس آ کر اس متحدہ فوج کی آمد کی تصدیق کر دی۔ گورنر نے اسی وقت فوج کے چند عہدیداروں اور سپاہیوں کو ساتھ لیا اور اس طرف چل دیا جہاں متحدہ امدادی فوج کھڑی تھی۔ اس فوج نے پڑاؤ نہیں ڈالا تھا، تیاری کی حالت میں کھڑی تھی۔ گورنر کو بتایا گیا کہ ارد گرد کے علاقوں میں کچھ مشکوک قسم کے افراد دیکھے گئے ہیں۔ شک ہے کہ وہ قتیبہ بن مسلم کے جاسوس ہو سکتے ہیں۔ گورنر نے اپنی اب تک کی تمام کارروائی خفیہ رکھی تھی، اس لیے اس نے قتیبہ کے جاسوسوں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فوری طور پر 3-4 دستے روانہ کر دیے اور حکم دیا کہ ارد گرد کے علاقوں میں جو بھی آدمی مل جائے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش کرے تو زخمی کر کے پکڑ لیا جائے۔ اس کوشش میں کوئی مرتا ہے تو مر جائے۔ ان دستوں کو روانہ کرنے کے بعد گورنر فوجی افسروں کے ساتھ نئی حکمت عملی ترتیب دینے لگا۔ عبداللہ بن مسلم جو قتیبہ بن مسلم کا بھائی تھا وہ آگے کے علاقوں کی دیکھ بھال کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ سعد بن ابی وقیس بھی تھا۔ وہ چونکہ پہاڑی علاقہ تھا اس لیے یہاں چھپنے کے لیے بے شمار جگہ تھی۔ دونوں نے بیکن کے قلعے سے کچھ فاصلے پر ایک اچھی پناہ گاہ ڈھونڈ لی تھی۔
یہ ایک قدرتی آڑ بنی ہوئی تھی جہاں چھپاؤ کی بڑی اچھی سہولت تھی۔ یہ ایک قدرتی آڑ بنی ہوئی تھی جہاں چھپاؤ کی بڑی اچھی سہولت تھی۔ یہاں چھپ کر وہ ارد گرد نگاہ رکھ سکتے تھے لیکن کوئی انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ یہ ایک غار سا بنا ہوا تھا جس کے منہ پر جھاڑیوں نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ انہیں یہاں چھپے خاصا وقت گزر گیا تھا لیکن انہیں دشمن کی نقل و حرکت کے بارے میں کچھ علم نہ ہو سکتا تھا۔ پھر شام ڈھلنے لگی اور ہر طرف اندھیرے نے پر پھیلا دیے۔ اب ان دونوں میں اکتاہٹ طاری ہونے لگی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ اب واپس اپنے لشکر کی طرف لوٹ چلیں۔ ابھی وہ نکلنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ انہیں گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ آواز سے ظاہر ہوتا تھا کہ گھڑ سواروں کو کوئی جلدی نہیں ہے، وہ گھوڑوں کو دل کی چال چلا رہے تھے۔ سعد بن قیس نے جھانک کر دیکھا، وہ دو سوار تھے جو باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان کی گفتگو کا موضوع ایسا تھا کہ عبداللہ بن مسلم اور سعد چونک اٹھے۔ اب تک شاید ہی کوئی بچا ہو۔ ایک گھوڑ سوار دوسرے سے کہہ رہا تھا، ہاں میرا بھی یہی خیال ہے۔ دوسرے نے کہا، مسلمانوں کے سارے جاسوس ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں۔ کیا خیال ہے؟ پہلے نے اپنے ساتھی سے کہا، اب واپس چلیں؟ نہیں، کچھ اور آگے تک چلتے ہیں۔ دوسرے نے کہا، پھر واپس ہو لیں گے۔ عبداللہ بن مسلم اور سعد ساری صورتحال سمجھ گئے اور انہوں نے آنکھوں میں فیصلہ کر لیا کہ ان دونوں گھڑ سواروں پر قابو پا لیا جائے۔ دونوں چیتے کی طرح دبے پاؤں اپنی پناہ سے نکلے۔ وہ بلندی پر تھے اور گھڑ سوار ذرا نیچے تھے۔ دونوں نے اپنی اپنی تلواریں ہاتھ میں پکڑ لی اور مناسب فاصلہ پر پہنچ کر جست لگائی۔ دونوں نے تلواروں کے دستوں کو استعمال کیا۔ بیگن کے دونوں سپاہیوں کے سروں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ پھر وہ بغیر آواز نکالے ڈھیر ہو گئے۔ ان کے بے ہوش ہونے پر انہیں باندھ لیا گیا اور سعد نے عبداللہ سے پوچھا کہ اب ان کا کیا کر رہا ہے؟ انہیں پیچھے لے جانے کا وقت نہیں ہے، عبداللہ نے کہا۔ انہیں ہوش میں لا کر پوچھ گچھ کرتے ہیں۔ اگر بیگن والوں نے واقعی ہمارے سارے آدمیوں کو پکڑ لیا ہے تو پھر یوں سمجھ لو کہ صورتحال تشویشناک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بیگن والے بے خبر نہیں ہیں۔ سعد نے ایک بے ہوش سپاہی کی ناک چٹکی میں دبا لی اور پھر دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ بھی بند کر دیا۔ جب اس کا سانس رکنے لگا تو وہ تڑپ کر ہوش میں آ گیا۔ سعد دوسرے سپاہی کو بھی اسی طریقے سے ہوش میں لانے لگا تھا لیکن عبداللہ نے اسے منع کر دیا کہ اس کی ضرورت نہیں، ایک سے ہی کام چل جائے گا۔ اس آدمی سے اصل بات اگلوانے میں انہیں کسی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑا۔ وہ اتنا خوفزدہ ہو گیا تھا کہ ہر بات خود ہی بتاتا چلا گیا۔ اس سے جو اہم بات معلوم ہوئی وہ ارد گرد کی راستوں سے آنے والے متحدہ فوج کے متعلق تھی۔ وہ جانتے تھے کہ قتیبہ بن مسلم اس بات سے بے خبر ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس متحدہ فوج کی تعداد اور قیام گاہ دیکھ لیں اور پھر اپنے سالار کو اطلاع دیں۔ انہوں نے مجبوراً دشمن کے دونوں سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ انہیں زندہ چھوڑنا ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں اسی طرف بڑھ گئے جدھر سے دونوں سپاہی آ رہے تھے۔ انہوں نے مردہ سپاہیوں کے گھوڑوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ تھوڑا ہی آگے گئے ہوں گے کہ انہیں ایک دستہ آتا نظر آیا جو اسی طرف آ رہا تھا۔ دونوں بڑی پھرتی سے راستہ چھوڑ کر گھنی جھاڑیوں میں چھپ گئے۔ رات کے وقت دشمن کی نقل و حرکت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے۔ وہ اس سوچ میں پڑ گئے کہ آگے جائیں یا واپس لوٹ چلیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ دشمن کے گشتی دستوں کے ہتھے چڑھ جائیں اور اتنی اہم اطلاع قتیبہ تک نہ پہنچ سکے۔ اس طرح قتیبہ بے خبری میں مارا جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ وہاں سے نکل گئے اور کچھ دور جا کر گھوڑے سرپٹ دوڑا دیے۔ ان کا رخ اپنے لشکر کے پڑاؤ کی طرف تھا۔ قتیبہ بن مسلم نے چونکہ دشمن کے علاقے میں پڑاؤ ڈالا ہوا تھا اس لیے اپنی حفاظت کا مناسب بندوبست کر رکھا تھا۔ اس کے لیے اس نے کچھ دستے لشکر کے چاروں طرف کچھ دوری پر پھیلا رکھے تھے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ دشمن بے خبری میں شب خون نہ مار سکے۔ عبداللہ بن مسلم اور سعد بن ابی قیس کو ایسے ہی ایک دستے نے لشکر سے کافی فاصلے پر روک لیا۔ انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو دستہ کماندار نے عبداللہ بن مسلم کو پہچان لیا اور لشکر تک جانے کی اجازت دے دی۔ جو ہی قتیبہ بن مسلم کو ان کے آنے کی اطلاع ملی وہ فوراً اپنے خیمے سے باہر نکل آیا۔ اس وقت تک رات گزر چکی تھی اور دور افق سے سپیدہ سحر نمودار ہو رہا تھا۔ ہلکا ہلکا اجالا پھیل چکا تھا۔ اس روشنی میں قتیبہ بن مسلم کو سعد اور عبداللہ کے چہروں پر پریشانی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ کیا خبر لائے ہو؟ قتیبہ نے بے چینی سے پوچھا۔ خبر اچھی نہیں ہے مسلم کے بیٹے، سعد بن ابی قیس نے کہا۔ ہمارے تمام جاسوسوں کو بیگن والوں نے گرفتار کر لیا ہے، شاید ہی کوئی بچ سکا ہو۔ اس کے علاوہ ارد گرد کی ریاستوں سے ایک متحدہ فوج بیگن والوں کی مدد کے لیے پہنچ چکی ہے۔ اس کے دستے حرکت میں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ہم پر اچانک دھاوا بول دیں۔ تم نے یہ معلومات کہاں سے لی؟ قتیبہ نے پوچھا۔
اس کے جواب میں اس کے بھائی عبداللہ بن مسلم نے تمام واقعات تفصیل سے بیان کر دیے۔ یہ سن کر قتیبہ پریشان ہو گیا۔ اس کا اظہار اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً چند دستوں کو ہنگامی طور پر تیاری کا حکم دیا۔ ابھی وہ مزید احکامات جاری کر ہی رہا تھا کہ اسے ایک گھڑ سوار سر پر دوڑتا ہوا ان کی طرف آتا دکھائی دیا۔ تھوڑا قریب آنے پر قتیبہ نے پہچان لیا کہ وہ زرار بن حسین تھا۔ زرار کی اس طرح آمد حیران کن تھی۔ وہ ایک گشتی دستے کی کمان پر مامور تھا۔ مسلم کے بیٹے، زرار نے دور سے ہی چلانا شروع کر دیا، اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے کی خبر لے، ہم گھیرے میں آ چکے ہیں، ہمیں گھیرا جا رہا ہے۔ اس نے قتیبہ کے قریب اپنا گھوڑا روکا اور کود کر نیچے اتر آیا۔ اس کی چیخ و پکار سن کر فوج کے دوسرے عہدیدار بھی اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو زرار؟ قتیبہ نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا۔ ہمیں کس نے گھیر لیا ہے؟ ایک بہت بڑا لشکر ہے، زرار نے پھولی سانسوں کے درمیان کہا۔ جس نے ہمیں گھیر لیا ہے، نہ ہم نکل سکتے ہیں نہ آرام سے بیٹھ سکتے ہیں۔ وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہے ہیں۔ لشکر کو تیاری کا حکم دے تاکہ ہم افراتفری میں دشمن کے لیے آسان شکار نہ بن جائیں۔ قتیبہ کا یہ خیال کہ وہ بیگن والوں کو بے خبری میں جا لے گا غلط ثابت ہوا تھا اور اس کا منصوبہ ناکام ہوتا نظر آ رہا تھا، بلکہ الٹا اسے اب دفاعی جنگ لڑنے پر مجبور ہونا پڑ رہا تھا۔ ایسے دیگرگوں حالات میں بھی اس نے حوصلہ نہ چھوڑا اور فوری طور پر اپنے منصوبے میں تبدیلی کر کے ایک نیا منصوبہ بنا لیا۔ یہ اس کی صلاحیتوں اور پختہ عزم کا اظہار تھا، ورنہ اس قسم کے حالات میں بڑے بڑے سالار گھبرا کر غلط فیصلہ کر لیتے ہیں۔ قتیبہ نے فوری طور پر لشکر کو تیاری کا حکم دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہتھیار بند ہو کر تمام دستے صف بند کر چکے تھے۔ اتنی جلدی تیار ہونے کی وجہ یہ تھی کہ تمام لشکری فجر کی نماز کے لیے بیدار تھے۔ قتیبہ نے اپنے لشکر کو اس ترتیب میں کر لیا کہ جس طرف سے بھی حملہ ہو وہ روک سکتے تھے۔ اطلاعات کے مطابق وہ بری طرح گھیرے میں آ چکے تھے اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ قتیبہ ذہنی طور پر ایک خونریز معرکہ لڑنے کے لیے تیار تھا۔ بیگن کے گورنر کو جوں ہی امدادی فوج کے آنے کا یقین ہو گیا تو اس نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کہاں تو وہ قلعہ بند ہو کر دفاعی جنگ لڑنے کو تیار تھا اور کہاں اب جارحیت پر اتر آیا تھا۔ فوج کی کثیر تعداد کو دیکھتے ہوئے اس نے مسلمانوں کے لشکر کو گھیرے میں لینے کا پلان بنا لیا۔ جب اس نے یہ تجویز سالاروں کے آگے رکھی تو سب اس سے متفق ہو گئے۔ اس منصوبے کے تحت بیگن کے کچھ دستوں نے قتیبہ کے ان گشتی سپاہیوں کو گرفتار کر لیا جو نگرانی کے لیے اپنے لشکر سے دور آگے گشت کر رہے تھے۔ ان میں سے صرف عبداللہ بن مسلم اور سعد بن ابی قیس ہی بچ کر نکل سکے تھے، لیکن وہ بھی کوئی خاص خبر نہ لا سکے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر بیگن کی قلعہ بند فوج بھی باہر آ کر متحدہ امدادی فوج سے مل گئی اور راتوں رات مسلمان لشکر کو گھیرے میں لینے کے لیے آگے بڑھنے لگی۔ زرار بن حسین ایک گشتی دستے کے ساتھ خاصا آگے گشت کر رہا تھا۔ وہ ایک بلند ٹیلے پر چڑھا اور ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے وہاں سے ایک ایسا منظر نظر آیا جو ناقابل یقین تھا۔ اس نے دیکھا کہ دشمن کا بہت بڑا لشکر ان کے لشکر کو گھیرے میں لینے کے انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ زرار اپنے مختصر دستے کے ساتھ اتنے بڑے لشکر سے نہیں لڑ سکتا تھا، یہ محض خودکشی ہوتی۔ اس نے اپنے دستے کو فوراً لشکر میں پہنچنے کی ہدایت کی اور خود گھوڑے کو ایڑ لگا کر اپنے لشکر کی طرف دوڑا دیا۔ وہ طوفانی انداز میں گھوڑا بھگا رہا تھا اور بار بار اسے ایڑ لگا رہا تھا۔ آخر وہ قتیبہ تک پہنچ گیا اور اسے یہ خوفناک اطلاع دے دی۔ یہ اطلاع بروقت تھی، اس طرح قتیبہ کو سنبھلنے کا موقع مل گیا تھا۔ صبح کا اجالا پوری طرح پھیلنے تک بیگن کی فوج قتیبہ کے لشکر کے گرد گھیرا مکمل کر چکی تھی۔ یہ گھیراؤ اس مہارت سے کیا گیا تھا کہ قتیبہ کے لشکر سے کوئی انسان درکنار چڑیا کا بچہ بھی نظر میں آئے بغیر نہیں نکل سکتا تھا۔ گورنر کی کوشش تھی کہ جلد از جلد حملہ کر دیا جائے، لیکن حملہ سے پہلے چند اہم اقدامات ضروری تھے اور ان اقدامات کے کرنے میں سورج طلوع ہو گیا۔ اس سے پہلے گورنر کو یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو بے خبری میں پکڑ لے گا، لیکن اب اس کی یہ امید ختم ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود اسے یقین تھا کہ وہ چاروں طرف سے حملہ کر کے مسلمانوں کو کچل کر رکھ دیں گے۔ بیگن کے گورنر کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ مسلمان محاصرہ کرنے کی نیت سے آئے تھے، محصور ہونے کے لیے نہیں، اس لیے ان کے پاس خوراک کا مناسب انتظام نہ ہوگا اور ان کی رسد اور کمک کا راستہ بند ہو چکا تھا۔ ایک لحاظ سے مسلمان گھیرے کے اندر بے یار و مددگار تھے اور ایک مہیب خطرہ دبے پاؤں ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔